अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेशा खिदमत है कहानी लेटते ही नींद आ गई का 16वां हिस्सा। देखिए रमीज भाई, मैं आपको ख्वाबों के बारे में ज्यादा तफसील से तो नहीं मगर थोड़ा बहुत ऐसे ही बता देता हूँ। इमाम साहब ने अपना गला साफ करते हुए कहा, जो भी आप बताना चाहे बता दे इमाम साहब, कुछ तो जान पाऊंगा मैं। रमीज ने जवाब दिया, रमीज भाई, इस्लाम में ख्वाब की 3 शक्ल बताई गई है। पहला होता है इल्हामी ख्वाब, जो अल्लाह अपने नेक बंदों को या यूं कहे इंसानों को अल्लाह की तरफ से बसारत दी जाती है खुशखबरी की, या जो ईमान वाले और नेक लोगों के लिए होती है। अक्सर ये ख्वाब उनको दिखाए जाते हैं जो नेक होते हैं। दूसरा शैतानी ख्वाब होता है, जिसमें आप खुद को डरते हुए घबराते हुए देखते हैं और देखते हैं कि कोई जानवर आपको दौड़ा रहा है, कुछ काट रहा है, जैसे सांप वगैरह। रमीज भाई, इस तरह के ख्वाब को आप शैतानी ख्वाब कहते हैं। तीसरा रमीज भाई, ख्यालाती ख्वाब होता है, यानी जो हमने दिन भर किया है या सोचा है वो ख्वाब की शक्ल में हमारे जहन में आते हैं। इन तीनों के भी कई किस्म है रमीज भाई, अब मैं उतना तफसील से नहीं बता सकता। असल में ख्वाब हमारी हकीकी जिंदगी का एक आईना होते हैं और कभी कभी ख्वाब सच्चे भी होते हैं, या यूं कहे कि आने वाले कल की आगाही देते हैं हमें। इमाम साहब ने रमीज को समझाते हुए कहा, मगर इमाम साहब, मेरे ख्वाब तो गुजरे हुए वक्त को दिखाते हैं। मैं अक्सर ख्वाब में उन वक्तों को देखता हूँ जो गुजर चुके हैं। मतलब अपने बचपन से जवानी तक मैंने जो किया सब मुझे कई रोज से ख्वाब में आ रहे हैं, और इन ख्वाबों का सिलसिला यही नहीं रुका इमाम साहब। ये तो मुझे वो वाकयात भी दिखा रहे हैं जिनके बारे में मैं लाइल्म था। रमीज थोड़ा परेशान सा टहलते हुए कहता है, रमीज भाई, आपको आपके माजी के ख्वाब क्यों आ रहे हैं मुसलसल? ये तो बस वो मालिक हकीकी ही जानता है। मगर इमाम साहब कहते हुए रुक जाते हैं। मगर क्या है इमाम साहब? रमीज बेचैनी से पूछता है। रमीज भाई, एक बार और आपने मुझसे अपने ख्वाबों का जिक्र किया था, याद तो होगा ही आपको। इमाम साहब ने कहा, हाँ याद है, और आपने उस रोज मेरे सवालों का जवाब सही से दिया भी नहीं था इमाम साहब। रमीज ने कहा, माजरत चाहता हूँ उस दिन की अपनी बेरुखी के लिए रमीज भाई। असल में मैं उस रोज आपकी बात सुनकर थोड़ा घबरा सा गया था। इमाम साहब ने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, ऐसी भी क्या बात छुपी है मेरे ख्वाबों के पीछे इमाम साहब, क्या आप घबरा गए थे? रमीज ने कहा, असल में रमीज भाई, हमारा ऐसा मानना है कि इंसानों को उसकी मौत के 40 दिन पहले आगाही मिलती है, और दूसरी ये भी कि मरने से पहले उसे गुजरे हुए वाकयात दिखाई देते हैं। आपको भी इस तरह के ख्वाब आ रहे थे तो मुझे लगा कि शायद इसलिए आपकी बातें सुनकर मैं जरा घबरा सा गया था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बात है। हकीकत तो उसे ही मालूम होगा जिसने सच में मौत को गले लगा लिया हो, है ना? इमाम साहब थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, अगर मौत आने वाली है तो उससे डर कैसा इमाम साहब? वैसे भी किसी को नहीं पता उसकी जिंदगी कब उसे अलविदा कह के मौत को गले लगा ले। मगर इमाम साहब, कोई तो गहरी वजह जरूर है मेरे इन ख्वाबों के पीछे, वरना मैं यूं ही हर उस चीज को, हर वाकयात को ख्वाब में नहीं देख रहा होता। रमीज ने अपनी बात इमाम साहब को समझाते हुए कहा, बात तो आपने बहुत सही कही। अच्छा रमीज भाई, ये बताएं, आपको कैसे पता कि एहसन आपका बेटा है? उसे ख्वाब में देखा है आपने? इमाम साहब ने पूछा। हाँ इमाम साहब, क्या बताऊं आपको मैं, मुझे हर रोज ख्वाब में मेरे गुजरे हुए वक्त दिखाए जा रहे हैं, जिसमें मुझे वो बातें भी पता चली जिनसे मैं बेखबर था। मेरी नरगिस की शादी नहीं हुई थी, उसे तो मार दिया गया था बड़ी ही बेरहमी से, क्योंकि वो बिन ब्याही मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, और उसकी बड़ी भाभी ने हमारे बच्चे को किसी तरह आपके वालिद साहब को छुपा कर दे दिया था, जिससे उसकी जान बच पाई थी। रमीज उदास होकर कहता है, अच्छा, इसलिए मेरे अब्बा ने आज तक मुझे एहसन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इमाम साहब ने चौंकते हुए कहा, इमाम साहब, अगर आप एहसन को उस रोज यतीम खाने में डालने की बात अपने अब्बा से ना कहते तो शायद आज वो मुझसे मिल पाता, और मैं कितना बदनसीब हूँ इमाम साहब,
کہ اپنی محبت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے محبت کی نشانی کو بھی کھو دیا۔ رمیز درد بھری آواز میں کہتا ہے، معاف کر دے رمیز بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میری باتوں کی وجہ سے کہیں چلا جائے گا۔ مگر رمیز بھائی، تو کیا آپ نے یہ واقعہ بھی اپنے خواب میں دیکھا تھا؟ امام صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کل ہی رات میں، تبھی تو میں نے آج نماز کے بعد ہی آپ سے پوچھا اس معاملے میں، رمیز نے جواب دیا۔ بڑی ہی عجیب بات ہے رمیز بھائی، ایسا معاملہ کبھی میں نے نہیں سنا کہ کسی کو اس طرح کے خواب آ رہے ہوں، وہ بھی روزانہ، امام صاحب نے حیرت سے کہا۔ میں خود سوال ملجھ کر رہ گیا ہوں امام صاحب، ایسا لگتا ہے کہ حقیقت سے زیادہ خوابوں میں جی رہا ہوں، رمیز نے کہا۔ ان سب کے پیچھے بھی ضرور کوئی خاص مسئلہ ہوگا رمیز بھائی، خیر آپ پریشان نہ ہو، ایک نہ ایک دن حقیقت ضرور معلوم چلے گا آپ کو، امام صاحب نے کہا۔ ہاں مگر رمیز اس سے پہلے کچھ کہتا، امام صاحب کہتے ہیں باقی باتیں بعد میں ہوں گی، بارش تیز ہو رہی ہے، میں نکلتا ہوں۔ امام صاحب کے جانے کے بعد رمیز اپنی سوچوں میں گم وہیں برآمدے میں بیٹھ جاتا ہے۔ تیز ہواؤں اور بادل کی کڑک کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو جاتی ہے، جو قبرستان میں خوف کا ماحول بنا رہا ہوتا ہے۔ آج اسے کوئی بھی قبر کھودنے کا کام نہیں ملا ہوتا ہے، اس لیے وہ آرام سے بیٹھا بارش کو دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ نقاب پوش عورت تیز بارش میں بھی اپنے بیٹے کے قبر کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پہلے کی طرح آج بھی اس کے نقاب کے کپڑے نہ ہی بھیگ رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان پہ کیچڑ لگ رہی ہوتی ہے۔ رمیز کبھی اس عورت کی طرف دیکھتا، کبھی تیز بارش کی بوندوں کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھتا۔ تبھی اسے اپنی گاؤں کے اس بیری کے پیڑ کا خیال آتا ہے جہاں لائبہ زنزادی رہتی تھی۔ وہ جلدی اپنے کمرے کا کام نپٹا کر مسجد سے امام صاحب سے چھاتا لے کر اس بیری کے پیڑ کی اور نکل جاتا ہے۔ بادل اپنی ہی دھن میں گرج رہے ہوتے ہیں، بارش بھی رفتار پکڑ چکی ہوتی ہے۔ صبح کا وقت ہونے کے باوجود بارش ہونے کی وجہ سے پورا گاؤں سنسان پڑا رہتا ہے۔ رمیز بیری کے پیڑ کے نیچے پہنچ کر چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے، مگر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ پیڑ کو تو کبھی اپنے گاؤں کی طرف دیکھتا ہے، جہاں سے جڑی ان گنت یادیں اس کے ذہن میں رشک کرنے لگتی ہیں۔ کیسے وہ اپنے دوست اسلم کے ساتھ ادھر کھیلا کرتا تھا، سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے میں یہاں کیوں چلا آیا، بھلا سالوں پہلے ملا تھا اس زنزادی سے، اب وہ یہاں ہے بھی نہ یا نہیں معلوم نہیں۔ رمیز خود میں بڑبڑاتا ہوا واپس آنے کے لیے جیسے ہی مڑتا ہے، اس کے چھاتے کے اوپر بے حساب پکے ہوئے بیر کے پھل گرنے لگتے ہیں۔ آج سالوں بعد محبت نے میرے دروازے پر کیسے دستک دی؟ رمیز کہیں اور جانا تھا، تم غلطی سے ادھر تو نہیں آ گئے؟ ویسے ماننا پڑے گا، بڑے بڑے علماء لوگ ادھر نہیں آتے، مگر تم بنا کسی ڈر کے چلے آئے۔ رمیز کے کانوں میں ایک جانی پہچانی نسوانی آواز پڑتی ہے تو وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو سامنے لائبہ زنزادی پہلے ہی کی طرح حسن اور جوانی میں لپٹی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تم اب بھی مجھے پہچانتی ہو؟ ویسے جو تمہیں نہیں جانتے وہ ڈرے تم سے، بھلا میں کیوں ڈروں؟ رمیز نے جواب دیا۔ کیسے نہیں پہچانوں گی، نہ جانے کب سے انتظار میں تھی کہ تم واپس آؤ گے، مگر تم کبھی واپس آئے ہی نہیں، نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے، اور میری بھی حدود بس اس پیڑ تک قائم ہے، اس لیے میں تمہیں تلاش بھی نہیں کر پائی۔ اور رہی بات ڈر کی، میں تو چاہتی ہی نہیں کہ تم کبھی مجھ سے ڈرو، لائبہ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو اپنی نرگس سے جدا ہونے کے بعد ساری دنیا سے تعلقات توڑ قبرستان کی رکھوالی کرنے میں لگ گیا تھا، اور آج تک وہی کر رہا ہوں، رمیز نے جواب دیا۔ ہاں مجھے سب خبر ہے کہ تم کہاں رہ رہے ہو اور کیسے ہو، بس میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کبھی آئی ہی نہیں، اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ نرگس کے ساتھ کیا ہوا، اور تمہارے اور نرگس کے بیٹے جس کا نام احسن تھا اس کے ساتھ کیا ہوا، یا وہ کہاں ہے۔ میں یہاں رہ کر بھی تم سب پر اور تم سے جڑی ہر باتوں پر نظر رکھ رہی تھی، اور آج تک رکھ رہی ہوں۔ کیا کروں، ہم جنات ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک بار اگر کوئی پسند آ جائے تو وہ پوری زندگی بن جاتا ہے ہماری، زنزادی لائبہ نے کہا۔
جب تمہیں سب پتہ ہے تو ذرا یہ بتا دو کہ میرا بیٹا احسن کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میری نرگس کی آخری نشانی ہے وہ۔ رمیز پریشان ہوتے ہوئے التجا کرتے ہوئے لائبہ سے کہتا ہے، رمیز مجھے تو ہر روز آنے والے تمہارے خوابوں کے بارے میں بھی خبر ہے، اب یہ مت پوچھنا کیسے، بس کچھ قوتیں ایسی ہیں ہمارے پاس جس سے ہم پتہ کر پاتے ہیں، مگر ہاں مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے بیٹے کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، آنے والے خوابوں میں شاید تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے۔ لائبہ زنزادی نے معذرت مانگتے ہوئے کہا، میں اسی امید میں تو یہاں تمہارے پاس آیا تھا، جب تم میری مدد ہی نہیں کرو گی تو میں جاتا ہوں۔ رمیز ناراض ہوتے ہوئے کہتا ہے، تم انسان بنا کسی مطلب کے کسی سے رشتہ نہیں رکھ سکتے ہو، جب میں نے کہہ دیا کہ جیسے ہر بات تمہیں خوابوں سے معلوم ہوئی ہے ویسے یہ بات بھی کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے خوابوں سے شاید معلوم ہو جائے۔ چلو میں تمہیں آج اپنی دنیا دکھا کر آتی ہوں، نہ جانے کئی سال سے تم بنا خوشی اور بنا خواہش والی زندگی جی رہے ہو، آج منع مت کرنا، ویسے میری دنیا بھی کسی خواب سے کم نہیں ہے، ہاں مگر تمہارے خوابوں کی طرح نہیں ہے میری دنیا، تمہیں ایک خوبصورت خواب معلوم ہوگی میری دنیا۔ لائبہ رمیز کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہتی ہے تو رمیز اپنا ہاتھ لائبہ کے ہاتھ سے چھڑا لیتا ہے، چھوڑو میرا ہاتھ، میں کہیں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ، اور ہاں بات مطلب کی نہیں ہے زنزادی، بات یہ ہے کہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا بیٹا بھی ہے مجھے اس سے ملنے کی خواہش ہو گئی ہے، کیوں نہ ہو، خواہش ہو بھی کیوں نہ، آخر میرا اپنا خون ہے وہ، میری تنہا زندگی کا واحد سہارا امید ہے۔ رمیز کہتا ہے، ہاں تم انسان بھی نا بہت جلد امید لگا لیتے ہو کسی سے بھی، رمیز خود کو سنبھالو جیسے آج تک سنبھالتے آ رہے ہو، اب چلو ضد مت کرو۔ لائبہ زنزادی رمیز کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہتی ہے اور اس کا ہاتھ تھامے بیری کے پیڑ کی طرف چل دیتی ہے۔ یہ تم مجھے پیڑ پر کہاں لے کر جا رہی ہو؟ رمیز نے کہا۔ پیڑ پر نہیں، پیڑ کے اندر چلو، کچھ نہیں ہوگا، لائبہ کہتی ہے۔ رمیز کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پیڑ سے ٹکرا جائے گا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کب ایک الگ دنیا میں لائبہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو یہ تھا لیٹتے ہی نیند آ گئی کا 16واں حصہ۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو جلد ہی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئی حصے کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔